तंदुरुस्त हट्टा कट्टा जिम किया हुआ, लेकिन बस सर में दर्द हुआ, हैदराबाद लाए, डॉक्टरों को पता नहीं चला। अब हाथ पैर गिर गए उस नौजवान की, पता ये चला कि दिमाग में कहीं फुंसी हो गई। वो भी समझता था इसे हट्टे कट्टे, बहुत सोचने का मकाम है। वसीअत का कई साल पहले टुमकुर जाना हुआ, नौजवान और निकला हुआ, ताकतवर, रेड्डी किस्म, रौड़ी किस्म का था, गुंडा किस्म का। जब उसके दिल में कोई काम आ जाता वो करता, किसी को हिम्मत नहीं रहती थी कि इसके हाथ को पकड़ ले, रोक ले। नौजवानी की उम्र में है, घमंड है, ताकत का, कुव्वत का। रोड पे ऐसे ठहरा हुआ है, ऑटो वहां से गुजरा, पता नहीं ऑटो उसके जिस्म से टच हुआ कि नहीं टच हुआ, वो पीछे के वक्त गिरा। और फिर कई साल हो गए, आज तक वो उठकर बैठ नहीं सका। हट्टा कट्टा जो चाहता था कर, किसी लड़की को चाहे तो उठा लेता। अरे बाबा, इतनी हवा थी, ताकत पे इतना घमंड, एक हवा लगी यूं गिरा। आज अल्लाह के कसम जाओ उसकी इयादत के लिए तो रोता है और कहता है भाई आप लोग सिर्फ इतनी दुआ करो हमारे लिए, ना चल सके कोई बात नहीं, अल्लाह जिस्म के अंदर इतनी ताकत दे कि मैं अल्लाह की रजा के लिए तो सजदा करूं। जब अल्लाह ने सेहत दिया था, समझाया, लोगों ने बुझाया, समझ में नहीं आया, समझा कि सेहत ऐसी रहेगी। आज एक सजदा के लिए तड़प रहा है, तरस रहा है, लेकिन अल्लाह तौफीक नहीं दिया। इस सेहत से दोस्तों फायदा उठाओ। वसीहत का अल्लाह के नबी ने फरमाया, इस सेहत तंदुरुस्ती से तुम फायदा उठा लो, बीमारी आने से पहले पहले, मोहताजी लाचारी आने से पहले पहले। तीसरी चीज आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वग़िना का फाक़िर, ये मालदारी से, माल से, रुपया से फायदा उठा लो, फकीरी आने से पहले पहले, मोहताजी आने से पहले पहले। किसको पता कब मोहताजी आ जाए। आज इंसान करोड़पति है, कल उसका दिवालिया निकल जाएगा, कुछ पता नहीं। मौलाना अब्दुल रऊफ खतीबुल इस्लाम, खतीबुल हिंद अलैहिर रहमा वाक़या नकल किए हैं अपनी तसनीफ में कि एक शख्स खाना खाने बैठा, खाना खा रहा था। गरीब ने आवाज दी, अल्लाह के नाम पे दे दो हमको। सेठ खाना खाने बैठा, छोड़ दिया। मोहतरमा को कहा कि जरा जाके उसको दे के तो आओ। गई और गई देने के लिए खाना जो सामने रखा था कि गरीब मिस्कीन साहिल को दे दे, अचानक उसकी चीख निकली और रोने लगी। ये शौहर भाग कर गया, तो क्या हुआ? बीवी को तसल्ली दी। सामने वो गरीब मोहताज हालत में, फटे पुराने हालत में ठहरा है। खामोश रहो, क्या हुआ? इसने क्या कहा? कहा कुछ नहीं। कहा क्यों रोई, क्यों चीख निकली तुम्हारी? कहा इसलिए कि एक वक्त था ये हमारा शौहर होता था, ये मेरा शौहर होता था, तो कैसे छूटे? ये बहुत बड़ा मालदार था। एक दिन अचानक इसका माल का दिवालिया निकल गया, कारोबार ठप हो गया, रोड पे ये आ गया, खाने के लाले पड़ गए, मजबूरन मुझे इससे तलाक लेना पड़ा। पूरा दरस बताए तो इसने कहा अब मैं पहचान लिया, मैं एक वक्त था गरीब था, मोहताज था,
کھانے کے لیے نہیں رہتا تھا، دروازے دروازے جاتا تھا، میں ہی وہ شخص ہوں جو دروازے پہ ٹھہرا، اور پھر یہی وہ شخص ہے جس سے میں مانگا تو مجھے لات مار کر دھتکار دیا نہیں۔ آج اللہ یہ وقت دکھا رہا ہے کہ اس سے مال چھینا، بیوی بھی چھینی، مال بھی رب نے دیا اور اس کی بیوی مجھے دے دی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا وَغِنَاكَ فَقِرٍ، جب اللہ نے مال دیا ہے، غنی بنایا ہے، تو محتاجی آنے سے پہلے، فقیری آنے سے پہلے، مال ہاتھ سے جانے سے پہلے اپنے لیے خرچ کر لو، فائدہ کو اٹھا لو۔ اور چوتھی چیز ہے، پیارے نبی علیہ السلام نے فرمایا وَفِرَاغَكَ قَبْلَ شُغْلِكَ، اللہ نے یہ فرصت کا موقع دیا ہے، وقت دیا ہے، اس سے فائدہ اٹھاؤ۔ کب تم مصروف ہو جاؤ کس کام میں پتہ نہیں۔ آج بہت وقت ہے، کل ہمارے پاس وقت ہے، آج نوجوانی ہے، وقت ہے، دین سیکھ لو، قرآن و حدیث سیکھ لو، وہ اعمال کر لو جس سے اللہ راضی ہو جائے۔ کہیں ایسا نہ ہو کوئی ایسا معاملہ ہو جائے، اتنے مصروف ہو جاؤ کہ تم سیکھنا بھی چاہو، عبادت بھی کرنا چاہو تو تم کو موقع ملے نہ۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اور اللہ نے زندگی دیا، کب زندگی کی شام ہو جائے کسی کو پتہ نہیں۔ آج آئے دن ہم دیکھ رہے ہیں، بس ایک سانس لیے اٹک گئی، سانس کتنی سانسیں آ گئی جائیں، بس روک دیا، ختم معاملہ۔ شورا پور میں گئے، ایک ڈاکٹر صاحب تھے، بہت بلندی تک لوگوں نے سمجھایا بھئی اللہ نے سب کو دیا ہے، اب حج تو کر لو۔ دوستانے میں بیٹھے تھے، یہ وقت تھا۔ پھر وہاں سے اٹھے، مجلس سے گھر میں گئے، بیوی نے کھانا لگایا، اللہ کے قسم یہ لقمہ اٹھایا، منہ تک نہیں گیا، روح نکل گئی۔ وَحَيَاتَكَ قَبْلَ مَوْتِكَ، اس زندگی سے فائدہ اٹھاؤ۔ اللہ کی یہ بڑی نعمت ہے، ایک آپ برف کا ٹکڑا لے کے آتے ہیں اپنے گھر میں، اگر رکھ دیے پھر بھی وہ ختم ہو جانا ہے، فائدہ اٹھا لیے تو الحمدللہ۔ زندگی ملی ہے، رکنے والی نہیں ہے، ایک دن گل کے ختم ہو جائے گی۔ آپ چاہے فائدہ اٹھائیں یا فائدہ، عقل مند وہ ہے، ہوشیار وہ ہے جو اس زندگی سے فائدہ اٹھا لے کہ مقصد زندگی کیا ہے، کس لیے اللہ تعالیٰ نے ہم کو اور آپ کو پیدا کیا ہے، اور کیا چیز موت کے بعد ہمیں کام آنے والی ہے، وہ کام کر جائے۔ تو دوستو بڑی قیمتی یہ حدیث ہے، دلوں کو جھنجھوڑنے والی ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے وصحت، یہ صحت، یہ تندرستی، یہ قوت، یہ توانائی جو اللہ نے ہمیں آج دیا ہے، اس کو ہم غنیمت سمجھیں، دنیاوی کام کے لیے بھی اور دینی کام کے لیے بھی۔ امام ابن ماجہ علیہ الرحمہ نقل کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اصبح آمنا فی سربتی وفی جسدی، جو شخص صبح اس حالت میں کرتا ہے کہ امن و امان ہے، امن و امان ہے، گھر میں سکون سے بیٹھا ہوا ہے اور عافیت کے ساتھ ہے، اور ایک دن کا کھانے کے لیے اناج گھر میں موجود ہے، تو سمجھ لو کہ اللہ تبارک و تعالی نے تمام دنیا جمع کر دی ہے اس کے لیے۔ غور کرو دوستو، صحت کتنی، صبح جب اٹھتے ہیں دیکھ لیں ہمارا ہر چیز محفوظ ہے، سکون سے ہے، اور پھر کھانے کے لیے شام تک اناج بھی دیا ہے اللہ تعالیٰ نے، تو
سوچنا چاہیے اللہ نے ساری دنیا ہم کو دے دی ہے اور اس کے لیے شکر ادا کرنا. جب ہم سو کر اٹھیں تو پیارے نبی علیہ السلام نے ہمیں سکھایا تم پڑھو الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور. ہم سو گئے تھے، کچھ بھی ہو سکتا تھا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن جب رب نے اٹھایا ہے صحت کے ساتھ، تندرستی کے ساتھ، امن کے ساتھ، اور جینے کے لیے ساری چیزیں موجود ہیں. موت گویا ہماری ہو گئی تھی، پھر اللہ نے زندگی بخشا ہے ہم کو. تو اس زندگی پر، اس صحت پر ہم اللہ کا شکر ادا کریں. کیوں؟ لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں، جو رحم تمہارے اوپر کیا ہے، اگر تم اس پر شکر ادا کرو گے اللہ مزید ادا کرے گا، اور اگر ان نعمتوں پر اس کا شکر نہیں ادا کرو گے اللہ تمہارے لیے بڑا سخت عذاب تیار کر رکھا ہے. یہ شکر ادا کرنے کا طریقہ ہے دوست. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسان اور پھر ایمان پھر صحت. جب اللہ نے یہ اتنی بڑی دولتیں ہم کو دی ہیں تو ظاہر بات ہے ہم ان دولتوں کی حفاظت کریں، اس کی حفاظت کریں. لیکن اب حفاظت کیسے کریں؟ پہلے جس نے ہم کو یہ نعمت دی ہے ہم اس کے نگرانی میں اپنے آپ کو اس کے حوالے چھوڑ دیں. اور وہ طریقہ کیا ہے؟ مختصر طور پر کہ جب شام ہوتی ہے یا کسی مقام پر آپ اترتے ہیں تو 3 مرتبہ پڑھیں اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق. اللہ جتنی تیری مخلوق ہیں، درندے ہوں، پرندے ہوں، جن شیاطین ہو، انسان ہو، سانپ بچھو ہو، بھیڑیے ہو، جو بھی ہو، اپنے ساری مخلوق کے شر برائی سے میں اپنے آپ کو تیرے حوالے کر رہا ہوں، تیرے حفاظت میں ڈال رہا ہوں. اپنے آپ کو 3 مرتبہ یہ دعا، اور پھر صبح شام دعا پڑھیں. ابن عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، ترمذی کی روایت ہے، نقل کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا جو شخص صبح اور شام 3 مرتبہ پڑھے گا بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم. دنیا کی کوئی چیز اس کو نقصان، ضرر، تکلیف نہیں پہنچا سکتی مگر یہ کہ اللہ نے اس کے مقدر میں پہلے لکھ دیا ہو، ورنہ کوئی چیز نقصان نہیں ہو. روزانہ حدیث بیان کر، ایک مرتبہ بیٹھ کے حدیث لوگوں کے سامنے بیان کر رہی. ایک صاحب کی نظر ان کے پیر پہ ہے، درس ختم ہوا، کہا بھائی آپ یہ دعا بتا رہے ہیں جو صبح 3 مرتبہ شام 3 مرتبہ اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی. کل تک آپ ایک دم چنگے تھے، ہٹے کٹے تھے، پیر درست، جسم درست، سب کچھ درست تھے، لیکن آج آپ کے پیر میں بیماری لگ دکھ رہا ہے، لگڑ کے چل رہے ہیں، کیوں یہ آئے ہوئے؟ کہا اللہ کے قسم جہاں تک حدیث کا معاملہ 100% صحیح ہے. ایک مومن کا عقیدہ کیا ہے؟ اللہ رسول کا فرمان کبھی غلط. آج ہم سمجھتے ہیں قرآن حدیث غلط ہو سکتا اس میں شک، لیکن جو قصے کہانی لوگوں کے بارے میں مشہور ہے وہ کبھی غلط ماننے کے لیے ہم تیار نہیں. قرآن بھی ٹھکرا دیں گے، حدیث بھی ٹھکرا دیں گے، لیکن قصے کہانیاں جو بلا دلیل بات ہے اس کو غلط ماننے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. ابن عثمان نے کہا
جہاں تک حدیث کا نبی رحمت کے فرمان کا معاملہ ہے 100% صحیح ہے۔ پھر یہ بیماری کیوں آئی؟ کہا میں جب گھر گیا شام میں تو گفتگو بحث مباحثہ ہو گیا، گھر میں لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے، وہ ٹینشن ادھر ذہن چلے گیا، یہاں تک کہ اس دعا کو جو میں روز پڑھتا تھا پڑھنا بھول گیا اور اسی حالت میں بستر پہ گیا، سو گیا، اور اسی رات پھر ہم پر فالج کا اثر ہو گیا۔ غور کریں دوست، انسان سو جاتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، حفاظت میں کس کے آنا ہے؟ نبی نے فرمایا جو شخص سے پڑھ لے اللہ اس کی حفاظت کرے گا، دنیا کوئی چیز اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتی، اس کی صحت کو خراب کر سکتی نہیں، مگر جو اللہ نے لکھا ہے۔ اسی طریقے سے آیت الکرسی شیطان نے نشانی کی تھی، نبی نے مار دیا، کہنے والا تو جھوٹا ہے لیکن بات سچی، یعنی اگر کوئی شخص گھر میں پڑھ لیتا ہے آیت الکرسی تو شیطان اس گھر میں نہیں رہتا ہے بھی تو چلے جاتا اور کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، نحوست نہیں آ سکتی، بے برکتی گھر میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یہ آیت پڑھو، اللہ تعالیٰ سے برکت، اللہ سے حفاظت کا ذمہ لو، اپنے گھر کا بھی اپنے جسم کا بھی۔ اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص صبح اور شام کو سورۃ البقرہ کی 2 آیت پڑھ لیتا ہے اس کے لیے یہ 2 آیت پڑھنا کافی ہو جاتی ہے، اور وہ آمن الرسول سے شروع کرے فانصرنا علی القوم الکافرین تک پڑھے۔ کیا ہے مطلب کافی ہونے کا؟ ایک مطلب یہ ہے رات میں اگر کوئی شخص کچھ آیتیں تلاوت کرنے کے، کچھ وظائف پڑھنے کے لیے، کچھ نماز اپنے لیے متعین کیا تھا، اتفاق سے وہ نہیں پڑھ سکا، یہ 2 آیت پڑھ لیا تو 2 آیت پڑھنے کے بعد یہ ساری چیزوں کے لیے کافی ہو جائے گی، ثواب مل جائے گا برابر۔ ایک مفہوم یہ ہوا۔ دوسرا مفہوم کہ کافی ہو جائے گی مطلب یہ ہے جو شخص صبح اور شام ان آیتوں کو پڑھتا ہے اللہ کی حفاظت میں، اللہ کی نگرانی میں یہ داخل ہو جاتا ہے، اور جس کا محافظ، جس کا نگران اللہ ہو جائے اس کو کوئی تکلیف شر پہنچا سکتا نہیں ہے۔ اسی طریقے سے مسند احمد کی لمبی روایت، اس کا ایک ٹکڑا حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی سے کہتے ہیں میں نے 3 بار ملاقات کی اور 3 بار میں آپ نے 7 نصیحتیں کی، اور ان میں سے ایک یہ ہے اے عقبہ میں قرآن کی تمہیں بڑی صورتیں بتاتا ہوں، ایسی صورت اللہ نے مجھ سے پہلے کسی اور نبی کو دیا نہیں، نہ قرآن سے پہلے کسی اور کتاب میں نازل نہیں کیا تھا۔ کہا کون سی بڑی صورتیں ہیں؟ عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلے وعدہ کرو کہ سونے سے پہلے ان صورتوں کو پڑھو گے اور پھر اپنے ہاتھ پہ دم کرو گے اور جسم کے اندر جہاں تک وہ ہاتھ جاتا اس کو پھیر لو گے۔ کہا اللہ کے نبی وعدہ ہے ان صورتوں کو جب تک پڑھ کر دم کر لوں گا نہیں، بستر پہ جا کے سوؤں گا نہیں۔ اب وہ صورتیں کون سی ہیں؟ ایک قل هو اللہ احد 3 مرتبہ پڑھے، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الفلق، 3 مرتبہ قل اعوذ برب الناس۔ بڑی اہم صورت ہے۔ عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں بڑی بڑی صورت ہے لیکن مجھے اپنی نہیں ہے، چھوٹی صورت ہے، لیکن اس دن صبح اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز فجر کی 2 رکعتوں میں یہ 2 صورتیں پڑھی تو ہمیں یقین ہو گیا گرچہ یہ چھوٹی ہیں لیکن معنی مفہوم مطلب کے حساب سے بہت جامع اور بڑی صورتیں ہیں۔ یہ اس میں کیا ہے؟ ساری مخلوق کے شر سے انسان اللہ کے پناہ میں آتا ہے،
جادوگر کے جادوگری سے اللہ کی پناہ میں آتا ہے، حاسد کے حسد سے بچنے کے لیے انسان اللہ کی پناہ میں اپنے آپ کو ڈال دیتا ہے۔ جھاڑ پھونک کے یہ تعویذ جو بناتے ہیں، یہ اگر کچھ برا چاہے پھونک ومن شر النفاثات، گٹ مار کر پھونکنے والوں کی شر سے اللہ کے پناہ میں آتا ہے۔ انسانوں میں جو برا چاہتے ہیں اور جناتوں میں جو برا چاہتے ہیں، جو وسوسہ ڈالتے ہیں، سب سے بچنے کے لیے بندہ یہ دونوں صورتیں پڑھ کر اللہ کی پناہ میں آتا ہے، اللہ اس کی حفاظت کرتا ہے۔ جس کا محافظ اللہ ہو جائے اس کی صحت الحمدللہ برقرار رہتی ہے۔ تو یہ تینوں صورتیں 3 مرتبہ پڑھ کے اپنے دونوں ہتھیلیوں کی یوں کر کے اس طریقے سے کریں، اور پھر سر سے شروع کریں پھیرنا، جسم کے اندر جہاں تک ہاتھ جائے پھر، یہ نبی کا طریقہ تھا۔ اور صحابی رسول کو اس وقت تک نہ بتایا جب تک کہ عہد و پیمان نہ لے لیا کہ اس کو تم ضرور پڑھو گے۔ جب بوڑھے ہو گئے، ضعیف ہو گئے، تو کہنے لگے نبی سے اس وقت وعدہ کیا تھا، لیکن آج نیند آتی ہی نہیں، بستر پہ لیٹو تو چین نہیں ملتا جب تک کہ ان صورتوں کو پڑھ کر ہم نبی کے حکم کے موافق دم نہ کر لیں۔ تو یہ روحانی طریقہ ہے اپنی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے مختصر طور پر۔ اب آئیے ہم دیکھیں کہ اور دوسرا طریقہ کون سا ہے جس سے ہم ان عظیم نعمتوں کو، روحانی صحت، جسمانی صحت، دونوں کو برقرار رکھیں۔ روحانی کیا صحت ہے؟ آپ کا عقیدہ درست ہو، جیسا کلمہ پڑھتے ہیں اسی کے موافق عقیدہ بھی ہو، عمل بھی ہو، اور پھر کان اچھی باتیں سنیں، بری بات سننے سے بیزار ہو، آنکھ اچھی چیزیں دیکھنے کے لیے تیار، حرام چیزیں نہ دیکھیں، دل کو اطمینان ملے تو اللہ کے ذکر سے، گانے بجانے سے نہیں، ہاتھ کوئی چیز پکڑے تو حلال ہو، پیر کسی جگہ کی طرف جائے تو حلال کی طرف۔ اگر یہ حالت ہے ہمارے جسم کی تو سمجھ لو روحانی طور پر بھی ہمارا جسم صحت مند ہے۔ اور پھر ظاہر میں کان، ہاتھ، آنکھ، پیر سب اچھے ہیں تو یہ جسمانی صحت ہے۔ روحانی اور جسمانی صحت کو کیسے بچایا جائے؟ ہم نے ابھی کہا پہلے اللہ کی پناہ میں آئے، اور دوسرا پھر طریقہ کیا اختیار کریں؟ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ